बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाज़रीन, पाकिस्तान का वर्ल्ड कप अब कई बड़े बड़े सवालात को जन्म दे रहा है और कई खौफनाक किस्म के इंकशाफात सामने आ रहे हैं। और अब ये इंकशाफात सामने आ रहे हैं मैच फिक्सिंग के हवाले से। और मैच फिक्सिंग भी कोई और नहीं बल्कि बाबर आजम पाकिस्तान के कप्तान के ऊपर बड़े इल्ज़ामात लग गए हैं। मैच फिक्सिंग के हवाले से बड़े इल्ज़ामात उठाए गए हैं, लगाए गए हैं। इन इल्ज़ामात की हकीकत क्या है उसके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं। पाकिस्तान की टीम क्या जानबूझकर इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम ने अंडर परफॉर्म किया अगेंस्ट यूएसए एंड अगेंस्ट इंडिया, या मसले कोई और थे, मसाइल कोई और थे। और टीम में जो ग्रुपिंग है वो कब से स्टार्ट हुई, इस हवाले से एक बड़ा दावा किया गया है जी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लेकर के बड़े खौफनाक किस्म के इंकशाफात हैं, उनके ऊपर बात तो करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। साथ में हम बात करेंगे कि सरफराज अहमद के हवाले से अब कंफर्म हो गया है, सरफराज अहमद की वापसी के हवाले से पाकिस्तान टीम में, इस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बताता जाऊं कि जनाब T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला जारी है। आज सुबह इंग्लैंड ने होस्ट वेस्ट इंडीज को बड़ी शिकस्त दी है जी, 8 विकेटों से शिकस्त दी है। और ड्यू टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग ऑफ फिल साल्ट और जॉनी बेरिस्टो, इन दोनों की तबाहकुन बल्लेबाजी की वजह से अच्छा खासा 180s का जो स्कोर है वो पूरा कर लिया इंग्लैंड ने, सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पे। और यूं इंग्लैंड ने एक धमाकेदार एंट्री कर दी है इस T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में। और वो इस T20 वर्ल्ड कप के टॉप 4 में जाने के काफ़ी करीब नज़र आ रहे हैं, हालात काफ़ी उनके हक में नज़र आ रहे हैं। वो इंग्लैंड की टीम जो सुपर 8 के मरहले में स्ट्रगल करती हुई नज़र आ रही थी जाते हुए, वो बहरहाल पहुंची और अब पहुंच के उसने ऊंची उड़ान उड़ी है, और क्या शानदार उड़ान उड़ी है। अब बात करते हैं जनाब, इसके बाद आपको पता है कि अफगानिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा है। उस मैच में क्या होगा वो तो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन भाई हमारे यहाँ क्या हो रहा है, बाबर आजम इस वक्त अमेरिका में अभी तक वापस नहीं आए। वो अपनी फैमिली के साथ ऑब्वियसली वहाँ पे छुट्टियाँ मना रहे हैं। बहुत से क्रिकेट फैंस को ये पसंद नहीं है और वो कहते हैं कि जी आप हारे हुए लोग हैं और T20 में बुरा खेले हैं आप T20 वर्ल्ड कप में, उसके बावजूद आपके 6 खिलाड़ी ऐसे हैं जो पाकिस्तान नहीं आ रहे, अपनी फैमिली के साथ अयाशियाँ कर रहे हैं। और ऐसी सारी सिचुएशन के अंदर कुछ खबरें ये भी आ रही थी कि इंग्लैंड के दरमियान सीरीज में भी हमारे कुछ खिलाड़ी जो हैं वो मिले हैं, और कुछ 45 लाख की कहीं बात हो रही है, कहीं $20,000 की बात हो रही है। और वहाँ पर जो डिनर्स हैं वो बेचे गए हैं। फिर अमेरिका में आपको पता चला कि वो $25 टिकट लगा के जो डिनर करवाया गया है वो एक कैफ़े के अंदर, वो एक सामने आया है मामला। अब ये सारी जो सिचुएशन है, फिर खबर ये आई कि बाबर आजम आयरलैंड के खिलाफ मैच से एक रात पहले यानी मैच से एक रात पहले बाबर आजम मियामी के एक होटल में रात 1 बजे पाए गए। अब ये जब ये सारी खबरें आती है ना, तो क्रिकेट फैंस के जो हैं वो कान तो खड़े होते हैं, आंखें उनकी ब्लिंक करती हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। मतलब हम यहाँ पे रोने रो रहे हैं, हमने क्रॉस लगा दिए तस्वीरों के ऊपर, हम मुसीबतों में पड़े हुए हैं पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस कि हमारी क्रिकेट टीम हारती जा रही है। हम बड़ी बड़ी टीमों से तो हारते ही हैं, हम तो छोटी छोटी टीमों को भी नहीं छोड़ रहे। तो इस सारी सिचुएशन में एक सहाफ़ी साहब हैं, मुबश्शिर लुकमान साहब, वो उठते हैं और उठ के बाबर आजम के ऊपर संगीन इल्ज़ामात लगाते हैं। वो कहते हैं इनको इनके भाई ने जो है वो 6-7 करोड़ की ऑडी लेके दी है, और वो 6-7 करोड़ की ऑडी अब इनके भाई ने इनको गिफ्ट की। तो कहते हैं कि मैंने सोचा कि पता करूं इनके भाई क्या करते हैं, तो बाद में पता चला कि भाई तो कुछ करते ही नहीं है। तो फिर ये ऑडी कहाँ से आई, तो उन्होंने बात की है जी कुछ बुक मेकर्स से, और कुछ ऐसे लोग जो बुक मेकिंग को समझते हैं, जो मैच फिक्सिंग को समझते हैं, और बकौल उनके मुबैना तौर पर उनके बकौल कि जी ये जो है ये बाबर आजम के भाई ने इनको जो गिफ्ट किया है, ये ऐसे ही गिफ्ट नहीं होते, ये इसलिए गिफ्ट होते हैं कि आप अफगानिस्तान से हार जाते हैं,
آپ جو ہے وہ آئرلینڈ سے ہار جاتے ہیں اور آپ یو ایس اے سے ہار جاتے ہیں. اور موصوف نے تو خیر یہ تک کہہ دیا کہ پاکستان جو ہے وہ نیدرلینڈ سے بھی ہار گیا، حالانکہ ابھی تک پاکستان نیدرلینڈ سے نہیں ہارا. میں اب آپ کو بتا دوں کہ بہت سارے مسئلے مسائل ہیں سر، ریلیونٹ بھی تو ہونا ہوتا ہے. دیکھیے میں یہ نہیں کہتا کہ کرکٹ میں میچ فکسنگ نہیں ہوتی، میں یہ نہیں کہتا کہ لیگز میں میچ فکس نہیں ہوتے. یہ تو ایون راشد لطیف نے اپنے ایک ولاگ میں اس کے اوپر بات کی، اور انہوں نے کہا کہ جو آپ کو کروڑوں روپے میں خریدتے ہیں، اگر وہی آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے اچھا نہیں کھیلنا اس میچ میں، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ تو ملازم ہیں، آپ تو آن جاب ہیں، آپ کو تو اتنے کروڑوں روپے پے کیے گئے ہیں. تو وہ ایک کمرشل گیم ہے، اس کی آتھینٹسٹی کے اوپر کہ جی فکسنگ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، اس کے اوپر تو خود کرکٹرز بات کرتے ہیں، اور آف دا اسکرین بھی بات ہوتی ہے کہ جناب فکسنگ ابھی بھی جاری ہے، یہ رکی نہیں ہے. اور ایون انٹرنیشنل کرکٹ میں چلے جائیں تو سر یہ آپ دیکھیے کہ وہ ہمارے بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ جی میچ فکسنگ ہوتی ہے، ٹاس فکسنگ ہوتی ہے سر، ٹاس فکسنگ، ٹاس بھی فکس ہوتا ہے، میچ بھی فکس ہوتے ہیں، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. پھر وہ بیچ میں سزائیں بھی ہوئی، آپ کو پتا ہے کہ وسیم اکرم آج کل کمنٹری کر رہے ہیں، جسٹس عبد القیوم، خیر ان کی اپنی بھی ریپیوٹ کوئی اتنی اچھی نہیں تھی، وہ صاحب نے کہا تھا کہ جی ان کو کوئی عہدہ نہیں دینا، مشتاق احمد کو کوئی عہدہ نہیں دینا، وقار یونس کو نہیں دینا. انضمام الحق کے اوپر بھی اعتراضات تھے، اور یہ سب لوگ جو ہے ان کو عہدے بھی مل رہے ہیں، یہ کرکٹ کی کمنٹری بھی کرتے ہیں، کرکٹ کے اوپر وہ بھی کرتے ہیں، کرکٹ کے کرتا دھرتا بنے ہوئے ہیں، کرکٹ ان سے بہتر کوئی جانتا نہیں ہے، اور ان کو لیجنڈ بنایا جاتا ہے، اور یہ اور وہ اور سب کچھ. دیکھیے کرکٹ کے اندر میچ فکسنگ نہ ہوتی تو عامر اور آصف اور سلمان بٹ کو سزا کیوں ہوتی؟ وہ تو پکڑے گئے میچ فکسنگ کرتے ہوئے، اسپاٹ فکسنگ اس کو کہہ لیں، وہ کرتے ہوئے پکڑے گئے. پھر شرجیل خان اس معاملے میں آئے، پھر محمد نواز اس معاملے میں آئے، ناصر جمشید، ان کو تو ان کا تو کیریئر ہی ٹائم فش ہو گیا، وہ بھی پاکستان کے اوپنر رہے. پھر آپ کو پتا ہے کہ عمر اکمل کے حوالے سے بھی بات کی گئی کہ جی ان کے اوپر بھی، ان کے بھی ایس ایم ایس سامنے آئے، کوئی ان سے رابطہ کیا گیا، ان کو بھی جو ہے وہ سزا ہوئی 1 سال 1.5 سال کی. مطلب کون سے پلیئرز ایسے ہیں جن کو نہیں ہوئی سزا؟ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ کوئی میچ فکسنگ کر نہیں سکتے، یہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا سر. کوئی بھی بندہ کسی وقت بھی بک سکتا ہے، یہ پیسے کی گیم ہے، کروڑوں کی گیم ہے، اربوں کی گیم ہے بھائی. یہ میرے آپ کے سمجھ میں نہیں آتی. جہاں جتنا پیسہ ہوتا ہے نا وہاں پہ کرپشن ہوتی ہے. آپ دیکھیں یہاں پہ لوگ 1,00,000 2,00,000 روپے کو نہیں چھوڑتے، تو کسی کو اگر کوئی 10 کروڑ 15 کروڑ 20 کروڑ مل رہا ہوگا تو جیتنے پہ تو 1.5 کروڑ ملنا ہے. ٹھیک ہے جی، آپ کے چیئرمین صاحب کہہ دیتے ہیں جی 1 کروڑ 1.5 کروڑ، اور ہارنے پہ اگر آپ کو 10-15 کروڑ مل رہا ہو تو آپ کو کون سا سودا اچھا لگے گا؟ اور یہاں تک وہ کہتے ہیں کہ جب دیکھتے ہیں کہ ہمارا کیریئر ختم ہونے والا ہے، وہ ایک آدھ میچ بیچ کے تو اپنا کیریئر سیو کر لیتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ اتنی کوئی مطلب بات ہے، اتنی کوئی سادہ سی بات ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں گی یہ جو بک میکرز ہیں، یہ تو بات کنفرم ہے کہ ان کے بڑے تعلقات ہیں، اور یہ ان کے بہت بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں. یہ میں خود اس سے واقف کار ہوں، اور یہ خود جو ہے یہ ایک عام سے ایک بک میکر، ایک عام سے ایک کرکٹ پہ جوا لگانے کے والے کی طرف سے میں نے یہ چیز دیکھی ہے. اور یہ اب نہیں دیکھی، میں آئی واز ان کالج ایٹ دیٹ ٹائم، مطلب میں ینگ تھا، کالج میں تھا جب یہ میں نے چیز دیکھی. اور مجھے مطلب اس وقت آفر بھی کی گئی کہ بھائی آ جاؤ اس میں لگاؤ پیسہ، بڑا تمہیں پیسہ ملے گا، بڑا کماؤ گے، یہ کرو گے وہ کرو گے. یہ میں بالکل آج آپ کو پہلی بار بتا رہا ہوں کہ مجھے یہ کہا گیا کہ ہر طرح کے میچ کے اوپر لگائیں گے اور تم امیر ہو جاؤ گے اور کروڑوں پتی ہو جاؤ گے. تو میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ دیکھیے میرے مقدر میں میرے رب نے جو لکھا ہوا ہے نا، مجھے میرے ایک دوست نے آفر کی تھی، میں نے ان کو کہا تھا کہ میرے مقدر میں جو میرے رب نے لکھا ہوا وہ مجھے مل کے رہے گا، مجھے اس طرح کے گند میں نہیں پڑنا، اور یہ لت جو ہے اللہ معاف کرے یہ اس میں تو بالکل نہیں پڑنا. مجھے پیسے کی وہ چیز نہیں ہے میرے اندر کہ جی میں پیسے کی اتنی بھوک ہو کہ میں پاگل ہو جاؤں پیسے کے لیے. مجھے جتنی ضرورت ہے اللہ پاک دے رہا ہے، اور سکون سے اور عزت کے ساتھ دے رہا ہے. تو میں یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ تو ہو نہیں سکتا آپ کہیں کہ جی کرپشن نہیں ہے. اور کرپشن ہوتی کیسے ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی وہاب ریاض کا باپ کون ہے،
پھر انہوں نے مشتاق احمد کے اوپر الزامات لگائے. دیکھیے میں مشتاق احمد کے ریسنٹ کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں, میں نے ان کے ساتھ وقت گزارا ہے, مشتاق بھائی کے ساتھ میں نے ان کے ساتھ وقت گزارا. میں نے انضمام الحق کے ساتھ باقاعدہ 3 دن ایک جگہ پہ گزارے, اور میں نے جو چیز دیکھی ہے بھائیو, وہ میں نے ان دونوں میں نے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی. میں نے ان کو بڑا نیک پایا, بڑا شریف پایا, بڑا ڈاؤن ٹو ارتھ پایا. ان کے بارے میں بھی انہوں نے بات کی کہ یہ بھی فکسنگ کرتے ہیں اور یہ وہ کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی نماز لوگوں کو دکھانے کے لیے. بھائی یہ میں بالکل ایگری نہیں کرتا. ٹھیک ہے, کرکٹ میں ہے یہ آبویسلی. ثقلین مشتاق انتہائی نفیس آدمی ہے, بہت اعلیٰ انسان ہے, میں 2007 سے جانتا ہوں قریبی. میں بھائی ان کے بارے میں مجھے کوئی اطلاع نہیں ہے کہ یہ اب بھی اس طرح کے معاملے میں انوالو ہیں. ہاں یہ جو انضمام الحق کا معاملہ ہوا, وہ جو سایہ کارپوریشن والا, وہ میں نہیں کہہ سکتا, وہ ایک بزنس ہے, وہ ایک ڈیل ہے, اس میں وہ کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں نہیں اٹھاتے, ان پہ الزامات بھی لگے, کمیٹی بھی بنی, وہ کمیٹی نے کچھ نہیں کیا. تو بھائی مجھے تو لگتا ہے کہ اوپر سے بھی کچھ مسئلے خراب ہیں. یہ اگر جو ان کے اوپر الزامات لگائے گئے ہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ الزامات لگائے تو ان کے ثبوت دیں. آپ نے کہا کہ بابر اعظم بڑا کرپٹ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے اور اس نے میچز ہارے ہیں اور جان بوجھ کے ہارے ہیں, تو بھائی پھر آپ کے پاس ثبوت ہے تو وہ ثبوت دیں. ایسے کسی کے بارے میں, پاکستان کا کپتان ہے جو بھی ہے, بھلے ہم نے کراس کیا ہوا ہے بٹ اس نے پاکستان کی کپتانی کی ہے اور ہمیں اس سے اختلافات اپنی جگہ, لیکن ایک بندے کے بارے میں جب تک میں خود نہیں جانتا میں بالکل نہیں بھائی اس معاملے میں آؤں گا. میرے خیال میں یہ زیادتی ہے. اگر مبشر لقمان صاحب آپ کے پاس ثبوت ہے, آپ بھی یہ کسی بندے کی وجہ سے کہہ رہے ہیں ثبوت ہے. ایک وہ صحافی وہ کہہ رہے ہیں میرے سامنے 45 لاکھ روپے مانگے گئے ہیں کسی بندے کے ساتھ, 7 بچوں نے ڈنر کرنا ہے, 45 لاکھ روپے دیں گے. تو یہ جو اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں, آپ کے پاس ثبوت ہے تو ان کی تحقیقات ہونی چاہیے. پاکستان کرکٹ پہ ویسے اتنے الزامات لگتے ہیں, ویسے پاکستان کرکٹ کی جس کو آپ کہتے ہیں نا جے جے کار تو ویسے ہی بڑی ہوئی ہے, ہم بڑے مشہور ہیں دنیا کے اندر. اوپر سے اب یہ الزامات بابر اعظم کے, جی اس نے, وہ تو فرماتے ہیں آسٹریلیا میں فلیٹ لیے ہیں. اب وہ کس نے لیے ہیں جی؟ وہ تو وسیم اکرم کے پاس ہے آسٹریلیا میں, وقار یونس کے پاس فلیٹ ہے, دبئی میں فلیٹ. شعیب ملک کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ الزام لگا تھا کہ انہوں نے جو فلیٹ لیا ہے وہاں پر یو اے ای میں, دبئی میں, وہ بہت مہنگا ترین فلیٹ تھا, 65 کروڑ کا اس وقت انہوں نے خریدا تھا, اور انہوں نے کہا کہ یہ بھی ان کو گفٹ میں کیا گیا ہے, شعیب ملک کو کسی بکیز نے گفٹ میں کیا ہے, اور یہ میچ میں پرفارمنس کی. تو اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ بھائی ثبوت لے کے آؤ, آپ کے پاس کہیں پہ ثبوت ہے تو وہ ثبوت دے. تو یہ ثبوت دینے پڑیں گے, اگر ادروائز پھر بابر اعظم کو چاہیے, دوسرے پلیئرز کو چاہیے کہ ان کے خلاف جو اس قسم کے الزامات ہیں اگر وہ آنیسٹ ہیں, اگر ان کے اندر کوئی اس قسم کی گڑبڑ نہیں ہے, کوئی پیسے کی بھوک نہیں ہے, کوئی انہوں نے غلط نہیں کام کیا, تو وہ پھر ان کو ان کے خلاف سو کرنا چاہیے. مبشر لقمان ایک عام آدمی نہیں ہے, ایک مشہور صحافی ہے, اور اس کی بڑی جو ہے وہ ایک, لوگ جانتے ہیں, اس کو پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے وہ الگ بات ہے, لیکن ایک وقت میں جب تک وہ پی ٹی آئی کے ساتھ تھے تو ان کی بڑی جے جے کار تھی, وہ ان کے بڑے یوٹیوب پہ ویوز آیا کرتے تھے, بڑا پیسہ کمایا کرتے تھے. ویسے بھی امیر آدمی ہیں وہ, سنا ان کے پاس جہاز بھی ہوتا ہے, تو وہ خود بھی بڑے پیسے کماتے ہیں, وہ پتہ نہیں اب کیسے کماتے. اب یہ سب لوگ جو ہیں وہ بس, میں اب آپ کو کیا بتاؤں, وہ آپ خود سمجھدار ہیں کہ بھائی جہاں پہ پیسہ ہے وہاں پہ کرپشن ہے, اور کرپشن میں ہی سب لوگ جو ہیں وہ موجیں کرتے ہیں. ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ رسپیکٹ کیا ہے, عزت کیا ہے, نام کیا ہے. اب ان کو چاہیے کہ وہ ثبوت لا کے محسن نقوی صاحب کو دیں, محسن نقوی صاحب اس کی تحقیقات کریں. باقی یہ جو ڈنرز وغیرہ ہوئے ہیں, یہ جو وہ $20,000 وہاب ریاض کے اوپر جو الزامات ہیں, ان کی تو تحقیقات ہونی چاہیے. اس کی تو آڈیوز بھی کہتے ہیں موجود ہے, تو ان کی تو تحقیقات ہونی چاہیے. اگر کوئی نہیں کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تو پھر آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے, سب اس کے اندر انوالو ہیں. بہرحال اچھی خبر آ گئی ہے اب سرفراز احمد کے حوالے سے. یہ اب کنفرم ہو گیا ہے کہ سرفراز احمد کی پاکستان ٹیم میں واپسی ہو رہی ہے, اور سرفراز احمد از کمنگ بیک ٹو پلے فار پاکستان اگین ان دا ٹیسٹ ارینا, اور وہ بنگلہ دیش کے خلاف سیریز میں اب ہمیں کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے. سو ویلکم بیک سیفی بھائی, آپ سے ویسے بھی مل کے بڑا اچھا لگتا ہے, اور آپ ویسے بھی بڑے اچھے آدمی ہیں, اور اسی لیے آپ ٹیم سے
باہر ہے. اچھے لوگ ٹیم کے اندر نہیں رہتے, اچھے لوگ جو ہے وہ ٹیم سے ہمیشہ باہر ہی رہتے ہیں. اور وہ بندہ جو بیچارہ نیک آدمی ہو اس کو کون ٹیم کے اندر رکھتا ہے, اس کو کہتے ہیں باہر جاؤ بھائی, تم جا کے باہر نعتیں پڑھو اور لوگوں کو سناؤ. دیکھتے ہیں اب وہ ٹیم میں واپس آ رہے ہیں, کیا اچھا امپیکٹ کریٹ کریں گے پاکستان کی ٹیم پہ. اس پہ بات کرتے رہیں گے, آگے چل کے بات کریں گے انڈیا ورسز افغانستان, کہ کیا آج افغانستان انڈیا کو سرپرائز کر سکتا ہے یا نہیں. اس پہ بات کریں گے آگے چل کے. بابر حیات کو اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.